बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 27 रजब शब मेराज। अल्लाह ताला को ये नमाज़ पढ़ना इतना पसंद है कि जो शख्स भी ये नमाज़ पढ़ता है वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। उस नमाज़ को पढ़ने के लिए मैंने पूरा साल इंतज़ार। बताने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आप अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को इस नमाज़ को पढ़ने का तरीका सिखा दें। जिस नमाज़ को पढ़ने की नीयत, वक्त, तरीका, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और आपने इसी तरह आगे अपने दोस्त अहबाब, मिलने वालों को जिन तक वीडियो पहुंचा सकते हैं वीडियो पहुंचाएं, लेकिन आपने उनको बताना ज़रूर है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में एक समंदर देखा जिसकी मिक़दार को रब्बे जुल जलाल ही जानता है। उस समंदर के किनारे पर परिंदे की शक्ल का एक फ़रिश्ता है जिसके 70,000 पर हैं। जब बंदा एक बार सुबहान अल्लाह कहता है तो वो फ़रिश्ता अपनी जगह से हरकत करता है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो वो अपने परों को फैलाता है। जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो वो फ़रिश्ता परवाज़ करता है। और जब बंदा अल्लाहु अकबर कहता है तो वो फ़रिश्ता अपने परों को समंदर में गिरा देता है, यानी ख़ुद को समंदर में गिराता है। जब वो बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ता है तो वो फ़रिश्ता समंदर से बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है। उसके हर एक पर से 70,000 कतरे गिरते हैं। अल्लाह ताला हर एक कतरे से एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता है जो इन कलामात के कहने वाले के लिए क़यामत तक तस्बीहात करते रहते हैं और बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि वो शख्स कितना मुकद्दर वाला है, कितनी किस्मत वाला है जो बंदा इस तरह ये इबादत करता है। और आज जो तस्बीहात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको आपने अलग अलग पढ़ना है। जो शख्स 27 रजब शब मेराज अपनी किस्मत को बदलना चाहता है, मुकद्दर को संवारना चाहता है, जो रब की रहमतें हासिल करना चाहता है, नेकियां हासिल करना चाहता है, अपने गुनाहों की बख्शिश चाहता है, अपने वालिदैन की बख्शिश चाहता है, अपने घर वालों की बख्शिश चाहता है, अपने घर वालों को खुशहाल देखना चाहता है, अपने घर को मालो दौलत से भरा हुआ देखना चाहता है, अपनी जेब को हमेशा पैसों से भरा हुआ देखना चाहता है, बस उसके लिए ये अल्लाह के महबूब, अल्लाह की प्यारी नमाज, अल्लाह का पसंदीदा अमल, इसको ज़रूर करके देखें। जैसा कि अल्लाह ने बाज़ दिनों को बाज़ दिनों पर फजीलत अता फरमाई है, बाज़ रातों को बाज़ रातों पर फजीलत अता फरमाई है, बाज़ बंदों को बाज़ बंदों पर फजीलत अता फरमाई है। तमाम नबियों पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा फजीलत अता फरमाई है। इसी तरह बाज़ रातें हैं, बाज़ अय्याम हैं। फ़जीलत वाली रातों में से शब क़दर है, शब बारात है, शब मेराज है, शब ईद है। ये रातें अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये कबूलियत वाली घड़ियां हैं। इन कबूलियत वाली घड़ियों में बंदा हाथ फैलाकर रब करीम से जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, उसे गैब से अता किया जाता है। और ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है। और दिनों में यौम आशूरा बाइस फ़जीलत हैं। इन अय्याम में ज़्यादा से ज़्यादा याद इलाही की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह 27 रजब को हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मेराज हुआ। इस रात की फ़जीलत के मुतल्लिक़ हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 27 रजब का रोज़ा रखा उसको 60 महीनों के रोज़े का सवाब मिलेगा। इसी तरह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बारगाह नबूवत में हाज़िर होकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में वही लेकर हाज़िर हुए थे। ये वही दिन था, ये वही रात थी, इसलिए इसको समझिएगा। और ईमान वालों का ये तकाज़ा है कि जब इस तरह की रातें आती हैं वो अपने ईमान की मजबूती के लिए, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए, अल्लाह का वली बनने के लिए, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनने के लिए वो इन रातों में ज़रूर ये काम करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो आप कोशिश करें इस दिन रोज़े का अहतमाम कर लें, अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और अगर आप रोज़े का अहतमाम नहीं कर सकते तो कम अज़ कम ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार इस तरह ये नवाफ़िल ज़रूर पढ़ें। इस रात के जो नवाफ़िल हैं ख़ास वो बताने जा रहा हूँ, शायद इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब में एक दिन और एक रात है, जो शख्स इसमें रोज़ा रखे और क़याम करे गोया उसको 100 साल के रोज़े रखने के बराबर और 100 साल शब बेदारी यानी 100 रातें जागने की इबादत का सवाब मिलता है। और ये माह रजब की 27वीं तारीख़ है। दोस्तों, रजब में एक रात ऐसी है जिसमें एक नेक अमल करने वाले को 100 साल की नेकियों का सवाब मिलता है। और इसी तरह ये वो बाबरकत रात है जिसमें आपने ये नवाफ़िल पढ़ने होंगे। इसके बाद कुछ तस्बीहात पढ़नी होगी, वो भी आपने इसी जगह बैठे बैठे पढ़नी हैं।
نوافل کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، یاد رکھیے گا دینی کاموں میں ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس خاص عمل کو گھر گھر تک پہنچا دینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے نیت۔ آپ نے اس کی نیت کیسے کرنی ہے، پھر اس کا وقت بتاؤں گا، پھر اس کا طریقہ بتاؤں گا، اس کے بعد وہیں بیٹھے اعمال اور تسبیحات کون سی پڑھنی ہیں ان کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آپ ذرا دھیان اور توجہ سے سن لیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں یا مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، میں تو کہوں گا کہ کوشش کریں کہ یہ نفلی عبادت آپ اپنے گھر میں کریں۔ خواتین اپنے گھر میں کریں، مرد حضرات مسجد میں کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں کر لیں، اگر گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں کر لیں۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار بالکل آسان سا ہے۔ آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ آپ نے یہ رکعتیں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 پڑھنی ہیں یا 4 پڑھنی ہیں۔ بعض لوگ 4 اکٹھی بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے صرف 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہوں گی، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل اس رات کے اس طرح نیت کر سکتے ہیں اور حاجت کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ محتاجی سے بچنے کا نسخہ بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات، آپ نے 2 رکعت نفل کی نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے یہ سن لیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، اس میں حاجت آپ کی کوئی بھی ہو، آپ نے صرف اللہ کی رضا کا تصور کرنا ہے، یعنی 2 رکعت نفل نماز عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے۔ آپ اپنی کسی بھی حاجت کی نیت کر سکتے ہیں، آپ عبادت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، دونوں نیتیں درست ہیں۔ پھر آپ نے کانوں کو ہاتھ لگانا ہے اور ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 7 بار پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ۔ پھر آپ نے رکوع سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 7 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد۔ پھر رکوع دونوں سجدے کر کے تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ یہ آپ کے 2 نفل مکمل ہو گئے۔ ان 2 نوافل کو پڑھنے کے بعد آپ کو جو نعمتیں ملیں گی، ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پڑھنے والے اور اس کے ماں باپ کی بخشش فرما دے گا، اور جن جن کے لیے وہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دے گا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ پہلے 2 نفل آپ نے توبہ کے پڑھے، اب آپ نے 2 رکعت حاجت کی نیت کرنی ہے۔ اب آپ نے اس طرح نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، بندگی اللہ تعالیٰ کی یا عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح آپ نیت کریں گے۔ پھر آپ سبحانک اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے 12 بار سورہ اخلاص پڑھنی، یعنی قل هو اللہ احد پوری صورت۔ پھر رکوع اور 2 سجدے کرنے ہیں۔ اسی طرح آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی، اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت بھی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہوگی جس ترتیب کے ساتھ آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، بلکہ ترتیب پہلی رکعت والی ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ 12 رکعتیں مکمل کرنی ہیں۔ پہلی 2 علیحدہ ہیں جو آپ نے توبہ کی پڑھنی ہیں، جو طریقہ دوسرے نمبر پہ بتایا ہے وہ آپ نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ نفل نماز بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب عمل کا آغاز ہو چکا ہے، عمل شروع ہو چکا ہے۔ آپ اس عمل کو رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح یہ الفاظ پڑھنے ہیں اور ان کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔
اس رات میں اللہ کے نوری ملائکہ اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں۔ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، کوئی مجھ سے بخشن مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ مصیبت سے نجات مانگنے والا میں اس کو نجات دے دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد دے دوں، ہے کوئی حج کی نیت کرنے والا اس کو حج کروا دیا جائے، یا جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہوں آج مانگ لو، میں عطا کرنے فرمانے کے لیے تیار ہوں۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح 3 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بالکل مختصر سی تسبیحات ہیں، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان سی ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا ایک تو بندہ مخلوق کا محتاج نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، قبر کی تنگیوں کو بھی دور کر دیا جائے گا، جنت کی ہوائیں اسے پہنچتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ کتنے بڑے بڑے فائدے اس عمل کے اندر موجود ہیں۔ میں نے آپ کو وقت بتا دیا، نیت بتا دی، طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، ان کو بھی آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور اس رات کی ساری برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نفل پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں پیش آئے گی۔ اسی طرح یہ جو نوافل میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ نے 12 رکعت 2 کر کے پڑھنے ہوں گے، اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے۔ زندگی بھر کی آسانیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی انشاءاللہ۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل نماز توبہ کے پڑھنے ہیں جو ترتیب بتائی ہے، اس کے بعد 12 رکعت نفل حاجت کی پڑھنی ہے جو ترتیب بتائی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 3 بار سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح کو پڑھنا ہے، پھر 3 بار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں۔ آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے مانگیں۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ دعا مانگنے کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں جلد بازی نہ کریں اور دعا کا جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں اسی طریقے سے دعا کریں۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے تمام ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا۔ اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں یا پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام دکھ درد تکلیف پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا کام بنتا ہے۔ وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان میرے گھر آ، میرے گھر میں آ کر میری عبادت کر اور توبہ استغفار کر، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آنا پڑے گا، مجھے منانا پڑے گا، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ دعا ہے رب کعبہ میرا سنانا
دکھانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔